नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शामी से कुर्बानी के मसाइल बयान किए जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा दर्स है। इस दर्स में कुर्बानी वाजिब होने की शराइत बयान की जाएंगी। तनवीरुल अबसार की इबारत को दुर्रे मुख्तार के साथ मिलाकर पढ़ रहा हूँ। फरमाया, मतन देखिएगा, व शराइतुहा अल इस्लामु वल इकामतु वल यसारु लज़ी यतअल्लक़ु बिही वुजूबु सदक़तिल फित्री कमा मर्रा। कुर्बानी वाजिब होने की शराइत मुसलमान होना, मुकीम होना और वो मालदारी जिसके साथ सदका फितर का वजूब मुताल्लिक होता है, जैसा कि गुजर चुका। लज़कुरतु मर्द होना शर्त नहीं है। फ़तजिबु अलल उन्ता खानिया, औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए मर्द होना जरूरी नहीं है। औरत में भी कुर्बानी वाजिब होने की शराइत पाई जा रही हो तो कुर्बानी उस पर भी वाजिब होगी। बाद लोग समझते हैं कि जो कमाता ना हो, नौकरी ना करता हो, जैसा कि घरेलू खवातीन, तो वो समझते हैं कि इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। याद रखिए, कुर्बानी वाजिब होने के लिए ये शर्त नहीं है कि वो कमाता भी हो या कमाती हो। ये शराइतें जो कि जिक्र कर दी हैं, मुसलमान होना, मुकीम होना और वो मालदारी जिसके साथ सदका फितर का वजूब मुताल्लिक होता है, जैसा कि गुजर चुका। याद रखिए, ज़कात वाजिब होने के लिए माले नामी होना जरूरी है। माले नामी क्या है? सोना है, चांदी है, करेंसी है, प्राइस बॉन्ड है और माले तिजारत है। इन ही अमवाल पर ज़कात वाजिब होती है। साइमा जानवर है, वो अलग बात है। तो इन 5 अमवाल पर ही ज़कात होती है: सोना, चांदी, करेंसी, प्राइस बॉन्ड और माले तिजारत। जबकि सदका फितर और कुर्बानी वाजिब होने के लिए माले नामी शर्त नहीं है, बल्कि हाजत असलिया से जायद जो भी माल है आपके पास, हाजत असलिया से जायद आपके पास कुछ भी है, उन तमाम की मालियत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचती है तो कुर्बानी और सदका फितर वाजिब होगा। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के पास एक इस्तेमाल की गाड़ी है और एक गाड़ी पुरानी हो गई थी, उसने वैसे ही खड़ी कर दी उसे, तो ये जो इजाफी गाड़ी है ये हाजत असलिया से जायद है। इसी तरह एक डिनर सेट इस्तेमाल का है और एक मेहमानों के इस्तेमाल के लिए है और बाकी 2 डिनर सेट ऐसे ही रखे हुए कि जब ये वाले खराब हो जाएंगे तो निकाल लेंगे।
تو یہ 2 ڈنر سیٹ ایسے ہی جو رکھے ہوئے ہیں یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اسی طرح جو بھی چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہیں ان تمام کی مالیت کو ملایا جائے تو ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے. صدقہ فطر واجب ہوگا, صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگی, لیکن چونکہ یہ چیزیں مال نامی نہیں. مال نامی کیا کیا چیزیں ہم نے بتا دی, 5 چیزیں ہیں: سونا, چاندی, کرنسی, پرائز بونڈ اور مال تجارت. مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو, یعنی خریدتے وقت اس کی نیت ہو کہ میں آگے بیچوں گا, تو وہ مال تجارت ہے. آ جائیے شامی کی عبارت پڑھتے ہیں. کہتے ہیں وَشَرَائِطُ وُجُوبِهَا, قربانی واجب ہونے کی شرائط. دیکھیے قربانی واجب ہونے کی شرائط بیان کرتے ہوئے کہا اسلام, اقامت اور وہ مالداری جس کے ساتھ صدقہ فطر کا وجوب متعلق ہوتا ہے. قربانی واجب ہونے کی شرائط میں آزاد ہونا اس شرط کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ یہ بھی شرط ہے. کیوں ذکر نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہر ایک کو معلوم ہوتی ہیں. جو بات ہر ایک کو معلوم ہو, جو مسئلہ ہر ایک کو معلوم ہو, بالکل واضح ہو, اس کے ذکر کی حاجت نہیں ہوا کرتی. فرمایا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُرِّيَّةَ صَرِيحًا لِعِلْمِهَا, ذکر نہیں کیا آزادی کا کیونکہ یہ بالکل واضح طور پر معلوم ہے. من قوله وَالْيَسَارِ, تنویر الابصار کا قول وَالْيَسَارِ وَلَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْخِلَافِ كَمَا يَأْتِي. عقل اور بلوغ نہیں, کیونکہ ان دونوں میں اختلاف ہے جیسا کہ آ جائے گا. قربانی واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا اور بالغ ہونا, فتویٰ اسی پر ہے, یہ بھی شرط ہے, لیکن بہرحال اس کی بحث کہہ رہے ہیں آگے آ جائے گی. وَالْمُعْتَبَرُ وُجُودُ هَذِهِ الشَّرَائِطِ آخِرُ الْوَقْتِ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي أَوَّلِهِ كَمَا سَيَأْتِي. اور معتبر ان شرائط کا آخری وقت میں پایا جانا, اگرچہ پہلے وقت میں نہ پائی جا رہی ہو. مثال کے طور پر 10 ذوالحجہ کو 11 ذوالحجہ کو کوئی شخص صاحب نصاب نہیں تھا, 12 کو صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے, کیونکہ قربانی واجب ہونے میں آخری وقت میں شرائط کے پائے جانے کا اعتبار ہے, اگرچہ پہلے وقت میں وہ شرائط نہ پائی جا رہی ہوں. اگر کوئی شخص 10 ذوالحجہ کو شرائط اس میں پائی جا رہی تھی, 11 کو بھی پائی جا رہی تھی, لیکن اس نے قربانی نہیں کی, 12 کو وہ صاحب نصاب نہ رہا, تو قربانی کا وجوب اس سے ساقط ہو جائے گا. کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے ان شرائط کا آخری وقت میں پایا جانا یہ ضروری ہے.
آگے فرمایا والاقامۃ فالمسافر لا تجب علیہ وان تطوع بها اجزأته عنہا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ نفلی قربانی کرے تو جائز ہوگا، یعنی واجب نہیں، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آگے کہہ رہے وَهَذَا إِذَا سَافَرَ قَبْلَ الشِّرَاءِ، یہ جب ہے کہ وہ سفر کرے خریداری سے پہلے، فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَا ثُمَّ سَافَرَ فَفِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ يَبِيعُهَا وَلَا يُضَحِّي بِهَا، پس اگر کسی نے بکری خریدی اپنے لیے پھر سفر کیا تو منتقع میں یہ بات ہے کہ وہ بکری کو بیچ دے گا اور اس کی قربانی نہیں کرے گا، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی بکری خریدنے کے بعد بھی اگر جانور خریدنے کے بعد بھی اگر کوئی سفر کرتا ہے تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ وَقَذَا رُوِيَ عَنْ محمد، اسی طرح امام محمد سے روایت کیا گیا ہے۔ وَمِنَ الْمَشَائِخِ مَنْ فَصَّلَ، اور مشائخ نے وضاحت کی ہے، فقال، انہوں نے کہا ہے ان کان موسرا لا یجب علیہ وَإِلَّا يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تَسْقُطُ بِسَفَرِهِ، اگر بندہ مالدار ہے، جانور خریدنے کے بعد سفر کر رہا ہے، جو بندہ جانور خریدنے کے بعد سفر کر رہا ہے وہ مالدار ہے، تو سفر کی وجہ سے اس کی قربانی ساقط ہو گئی، لہذا اس پر قربانی واجب ہے۔ ان کان موسرا لا یجب علیہ وَإِلَّا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ، وگرنہ چاہیے یہ کہ واجب ہو اس پر اور سفر کی وجہ سے ساقط نہ ہو، یعنی اگر وہ مالدار نہیں ہے، فقیر نے جانور خرید لیا تو اس پر اس مخصوص جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، لہذا اگر وہ فقیر جانور خریدنے کے بعد سفر بھی کرتا ہے تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس پر اس مخصوص جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ كَذَلِكَ، اور اگر وقت کے داخل ہونے کے بعد بندہ سفر کرتا ہے تو کہا کہ چاہیے یہ کہ اس پر قربانی واجب ہو فقیر کی طرح، لیکن یاد رکھیے فتویٰ اس پر نہیں ہے، کیونکہ آگے ایک کلیہ پہلے بیان کر دیا کہ قربانی واجب ہونے کے لیے ان شرائط کا آخری وقت میں پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے اوپر عبارت دیکھیے کیا تھا، وَالْمُعْتَبَرُ وُجُودُ هَذِهِ الشَّرَائِطِ آخِرُ الْوَقْتِ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي أَوَّلِهِ كَمَا سَيَأْتِي۔ وَالْيَسَارِ، اوپر ذکر کیا تھا نا، وہ مالداری جس کے ساتھ صدقہ فطر کا وجوب متعلق ہو، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، بِأَن مَلِكَ مِئَتَيْ دِرْہَمٍ أَوْ أَرْضًا يُصَاوِيهَا غَيْرُ مَسْكَنِهِ وَثِيَابٍ بِاللُّبْسِ وَمَتَاعٍ يَحْتَاجُهُ إِلَىٰ أَن يَذْبَحَ الْأُضْحِيَّةَ، بندہ 200 دراہم کا مالک ہو یا کسی سامان کا مالک ہو جو 200 دراہم کے برابر ہو، وہ رہائشی مکان نہیں ہونا چاہیے، پہننے کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، اور وہ سامان نہیں ہونا چاہیے جس کا وہ قربانی ذبح کرنے تک محتاج ہوگا،
یاد رکھیے 200 دراہم اگر آج کے اعتبار سے دیکھیں وزن کے اعتبار سے تو 52.5 تولہ چاندی. تو حاجت اصلیہ سے زائد اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کا وہ مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی حاجت اصلیہ سے زائد. حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے ان کا ہونا لازمی ہے، ان کے نہ ہونے کی صورت میں زندگی مشکل ہو جائے گی. آج کل پنکھا ہے، آپ کی سواری ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، برتن ہے، چولہا ہے، فریج ہے وغیرہ. یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں. حاجت اصلیہ کے علاوہ جو بھی کچھ اس کے پاس ہے اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو کچھ اس کے پاس ہے، مثال کے طور پر ایک ڈنر سیٹ ویسے ہی رکھا ہوا ہے کہ یہ خراب ہوگا تو نکالیں گے، ایک پرانا موبائل تھا ویسے ہی رکھ دیا، حاجت اصلیہ سے زائد ہے. استعمال کے لیے سواری ہے لیکن شوقیہ 3-4 اور رکھی ہوئی ہے تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اسی طرح رہنے کا ایک مکان ہے اور ایک پلاٹ خرید کر کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے. تو جو بھی کچھ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہے ان تمام کی قیمت کو دیکھیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ کسی نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، اگر اس مکان کی مالیت نصاب کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. فتویٰ اسی پر ہے. یعنی آج کل تو اس مکان کی مالیت ہوگی ہی برابر، لیکن اگر اس کی مالیت کم بھی ہو تو اس کے پاس جو اور سامان موجود ہیں تمام کی مالیت کو ملا کر دیکھیں گے کہ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. آ جائیے عبارت دیکھتے ہیں. کہا وَلَوْ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغِلُّهُ فَقِيلَ تَلْزَمُ لَهُ قِيمَتُهُ نِصَابًا. اور اگر زمین کرائے پر دی ہوئی ہے تو کہا گیا کہ قربانی واجب ہوگی اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے. فتویٰ اسی پر ہے. لیکن ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ اس سے جو پیسہ حاصل ہو رہا ہے، کرایہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے سال بھر کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہو تو قربانی واجب ہوگی. وقیل لو يدخل منه قوت سنة تلزم. ایک قول یہ بھی ہے کہ مہینے کا خرچ نکلتا ہو تو اگر وہ رقم اتنی ہے کہ نصاب سے زائد ہے، نصاب کو پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہوگی. وقیل قوت شہر فمتى فضل نصاب تلزمه. آگے ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ زمین وقفی ہے اور اس سے پیسہ آتا ہے، وقف کا پیسہ آتا ہے کہ اس کے مثال کے طور پر اس کے اوپر ہی کوئی وقف کر کے گیا ہوا ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے تو اسی کو پیسے ملتے رہے. کہہ رہے ہیں وَيَبِلْ أَقَارُ وَقْفًا فَإِنْ وَجَبَ لَهُ فِي أَيَّامِهَا نِصَابٌ تَلْزَمُ. اور اگر زمین وقفی ہو، پس اگر واجب ہو اس کے لیے
قربانی کے دنوں میں نصاب، تو قربانی واجب ہوگی۔ نصاب ہونا چاہیے وقفی زمین سے، اگر اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو قربانی اس پر واجب ہوگی۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 3 کپڑے ہیں، ایک عام استعمال کا سوٹ ہے اور ایک سوٹ کام کاج کے لیے ہے اور ایک خاص موقعوں کے لیے ہے، تو وہ حاجت اصلیہ میں ہے، اور چوتھا کپڑا ہے تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ غنی شمار ہوگا، ایسی صورت میں اس پر قربانی بھی لازم ہوگی۔ ہاں 3 سوٹ ہیں، اب خواہ وہ کتنے ہی مہنگے ہوں وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے، 3 سے زیادہ ہوں گے تو حاجت اصلیہ سے زائد شمار ہوں گے۔ کا وصاحب الثياب الاربعۃ لو ساوى رابع نصابا غنیہ، 4 کپڑوں والا اگر چوتھا کپڑا نصاب کے برابر ہو تو وہ غنی ہوگا، قربانی لازم ہوگی۔ وثلاثة فلا، 3 کپڑے ہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی، لأن احدها للبذلة والآخر للمہنة والثالثة للجمع والوفد والاعیاد، کیونکہ ان میں سے ایک عام استعمال کے لیے ہے اور دوسرا کام کاج کے لیے ہے، تیسرا جمعوں کے لیے، وفد کے لیے اور عیدوں کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیے وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات بدلتی ہیں، گرچہ عام کتابوں میں یہی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے جو کہ ہم نے بیان کیا، جو کہ شامی میں موجود ہے، عبارت ترجمہ آپ نے سماعت کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بدلتی ہے، اب تو کئی کپڑے ہونے چاہیے، ورنہ روزانہ کون کپڑے ایک ہی کپڑا ہے روزمرہ کے استعمال کے لیے تو روزانہ دھوئے گا، روزانہ پہنے گا تو دشواری ہو جائے گی۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے نہ ہونے کی صورت میں انسان کی زندگی مشکل ہو جائے، تو اب اگر آپ کے پاس چند سوٹ نہ ہو عام استعمال کے لیے تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ آگے کہہ رہے ہیں وَالْمَرْأَةُ مُوسِرَةٌ بِالْمُعَجَّلِ، عورت مالدار ہوگی میرے معجل کی وجہ سے اگر شوہر کے پاس پیسہ ہے، اور میرے معجل کی وجہ سے وہ مالدار شمار نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ عورت کا اپنا ذاتی گھر ہے جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور شوہر اسے رہائش دینے پر قادر ہے، تو یہ گھر گویا کہ اضافی ہوا، عورت کے لیے حاجت اصلیہ سے زائد ہوا، یعنی ایک گھر ہے جس میں بیوی رہ رہی ہے لیکن شوہر کا اپنا بھی گھر ہے، تو بیوی شوہر کے ساتھ جس گھر کی وہ خود مالک ہے اس گھر میں رہ رہی ہے، شوہر کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہ رہی، تو یہ گھر اس کے لیے حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن اس نے وہ مضارب کو دیا ہوا ہے یا کوئی تجارت میں اس کے ساتھ شریک ہے اس کو دیا ہوا ہے، لہو مال کثیر غائب فی ید مضاربہ او شریکہ ومعہ من الحجرین، اور اس کے پاس 2 پتھر ہیں یعنی سونا اور چاندی ہے، او متاع البیت ما یضحی بہ، یا گھر کا کچھ سامان ہے جس کے پیسوں سے وہ قربانی کر سکتا ہے تو قربانی اس پر لازم ہوگی۔ یاد رکھیے کسی کے پاس فی الوقت پیسہ موجود نہیں ہے
اس نے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، مداربت میں لگایا ہوا ہے، جو بھی اس کے پاس مالیت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ امید ہے کہ مسائل واضح طور پر سمجھ میں آئے ہوں گے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔